बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि बाबा गुरु नानक अल्लाह के वली या हिंदू पेशवा। तरीक है कि बहुत बड़ा नाम गुरु नानक देव जी सिख, जिन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। हिंदू मज़हब में वो एक भगत हैं और मुसलमानों के यहाँ इन्हें वली अल्लाह माना जाता है। आखिर गुरु नानक की तालीमात किस मज़हब की काशी करती हैं? क्या गुरु नानक मुसलमान थे, सिख थे या हिंदू थे? आप दरवेशों, सूफियों और फ़कीरों की सोबत में यूं बैठना पसंद करते थे। क्या वजह थी कि आप खुदा को यकता और एक मानते थे और हमेशा इंसानियत का प्रचार करते थे? जब आप इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए तो हिंदू आपको जलाना चाहते थे, जबकि मुसलमान आपको दफनाना चाहते थे। आखिर ऐसा क्यों था? अगर ये दोनों बड़े मज़हब के लोग आपके मानने वाले थे, इस वीडियो में आज आप जान जाएंगे कि आखिर गुरु नानक देव जी कौन थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपका हमारा राब्ता बना रहे। गुरु नानक देव जी 15 अप्रैल 1469 को शेखुपुरा से 65 किलोमीटर दूर वाक़या तलवंडी नाम के गांव में पैदा हुए। आपने एक रवायती हिंदू घराने में जन्म लिया और आपके वालिद इस इलाके के पटवारी थे। आपके बचपन के दोस्तों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। आपने बचपन ही से हिंदी, फ़ारसी, पंजाबी और अरबी ज़बान सीख ली थी, यहाँ तक कि आपने इस्लामियत की तालीम सैयद हुसैन शाह से हासिल की। आपने जिन सूफ़ी बुज़ुर्गों, दरवेशों और फ़कीरों की सोबत में वक्त गुजारा, इनमें पीर जलाल, मियाँ मिठा शाह, शरफुद्दीन, पीर अब्दुर्रहमान और पाकपतन के हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज का नाम भी शामिल है। इन फ़कीरों और दरवेशों की सोबत का आपकी ज़िंदगी पर यह असर हुआ कि आपके वालिद ने एक दफ़ा आपको कुछ रुपए दिए और कहा कि इन पैसों से बेहतरीन सौदा करके दिखाओ। तो आपके वालिद का मकसद यह था कि आपको तिजारत सिखाना था, जबकि गुरु नानक ने इन पैसों से खाना खरीदा और मोहताज लोगों में बांट दिया। जब घर पहुंचे तो वालिद के पूछने पर बताया कि मैंने आज एक ऐसा सौदा किया है, आज एक ऐसी तिजारत की है जिसका बदला मुझे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। जिस मकाम पर जो सौदा तय पाया, इस मकाम पर आज एक गुरुद्वारा है जिसका नाम सच्चा सौदा है। गुरु नानक का यह मानना था कि इंसान का तल्लुक बराह रास्त खुदा से होना चाहिए। आप मजहबी रसूमात से बालातर होकर अपने बातन और रूहानियत पर काम करने लगे। अक्सर जब आप अपने मवेशी चराने जंगल में जाते तो वहाँ घंटों आपका वक्त सूफियों, जोगियों और दरवेशों के साथ गुजरता था। इस वक्त में हिंदुस्तान पर लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी और आपने दौलत खान लोधी के यहाँ मुलाजमत भी की। मुलाजमत से फारग होकर आप रूहानी गीत गाते और ज़्यादा वक्त मराकबे में गुजारते। ये वो वक्त था जब आप सिर्फ नानक थे, गुरु नहीं थे। एक दिन आप दरिया में उतरे और 3 दिन तक बाहर ना आए। दौलत खां के सिपाही आपको तलाश करते रहे लेकिन आपका सुराग ना मिला, मगर 3 दिन बाद जब आप उसी मकाम से बाहर निकले जहाँ दरिया में उतरे थे तो आप मुकम्मल बदले हुए इंसान थे। आपने कुछ दिन तक अपनी ज़बान को जुम्बश ना दी और किसी से एक लफ्ज़ तक ना बोला। जब कुछ दिन बाद ज़बान ने हरकत की तो आपकी ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी थे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख नर पौनिर वैर। इसका मतलब है कि खुदा वाहिद ही सच है, वो खालिक है, इसे किसी का डर नहीं, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं। अकाल मूर्ख, अजूनी, सहभंग,
قرب ساتھ یعنی وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ زندگی اور موت کے چکر سے آزاد ہے، اس کا حصول یہ اصل نعمت ہے۔ گرو نانک کے انہی الفاظ سے گرو گرنتھ صاحب کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ سکھ مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ دولت خان نے جب ان الفاظ کا مطلب پوچھا تو آپ نے کہا کہ خدا کی رحمت کی مسجد ہو اور بندگی کی جائے نماز ہو، اچھا اخلاق تمہارا قرآن ہو اور سادگی رحم دلی تمہارا روزہ ہو۔ تمہیں اگر مسلمان ہونا ہے تو ایسے مسلمان بنو کہ نیک مال کو اپنا کعبہ بناؤ اور سچ کو اپنا رہبر۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا جو واحد ہے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ ضرور دے گا۔ گرو نانک مکمل طور پر خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ جب آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی تو آپ نے اپنا مال و اسباب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور روحانیت کے سفر پر نکل پڑے۔ آپ نے خدا کا پیغام گیتوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ بر صغیر کے طول و عرض میں بہت لمبا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مکہ، مدینہ، مصر، تاشقند، عراق، تبت، اسرائیل، اردن اور شام جیسے ملکوں کا دورہ بھی کیا۔ عراق کے بادشاہ کو جب آپ کی فقیری اور درویشی کا پتہ چلا تو اس نے آپ سے 3 سوالات کرنا چاہے۔ اس نے کہا کہ یہ 3 سوالات ہمیشہ میرے ذہن کو جکڑے رہتے ہیں، جن کا جواب میں تلاش نہیں کر سکا۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ خدا نے دنیا بنائی تو خدا کو کس نے بنایا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا رہتا کہاں ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا خدا کرتا کیا ہے؟ گرو نانک نے اس کے ذہن پر سوالات کے جوابات دینے کا فیصلہ کیا۔ گرو نانک دیو جی یہ کہنے لگے کہ آپ ایک بادشاہ ہیں اور آپ کے پاس ہیرے، موتی، یاقوت اور بہت سے زیورات موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو میرے پاس لے آئیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ گرو نانک دیو جی شاید جوابات کا معاوضہ چاہتا ہے، لیکن وہ ذہنی تناؤ میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے دربان سے کہا کہ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی پلیٹ گرو نانک کو پیش کی جائے۔ گرو نانک نے کہا کہ ان ہیرے جواہرات اور موتیوں کو گننا شروع کرو۔ اس بات پر وہ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن اس نے جب گنتی شروع کی اور 1 2 3 4 کہا تو گرو نانک نے اسے روک دیا اور کہا کہ کیا تمہیں گنتی نہیں آتی؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک گن رہا ہوں، اور گرو نانک جی کہنے لگے کہ دوبارہ گنو۔ اس نے دوبارہ سے 1 2 3 4 کہا اور گرو نانک نے اسے پھر روک دیا اور کہا کہ تم پھر سے غلط گن رہے ہو، جس پر بادشاہ کو غصہ آیا، لیکن بادشاہ نے عاجزانہ طریقے سے کہا کہ میں دوبارہ گنتا ہوں، اور جہاں پر آپ کو میں غلط لگوں تو آپ مجھے روک دیجیے گا۔ بادشاہ نے پھر سے گنتی شروع کی اور جب 1 کہا تو گرو نانک جی نے اسے پھر روک دیا اور کہا کہ گنتی کو 1 سے پہلے شروع کرو، جس پر بادشاہ کہنے لگا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں 1 سے پہلے کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ جس پر گرو نانک مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جب اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، جب اس 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، پھر اس 1 سے پہلے کی کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جب اس 1 سے گنتی کے پہلے کچھ نہیں ہے، اس اللہ کے پہلے کی کیوں تلاش کر رہے ہو؟ وہ 1 ہے اور اس سے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ ابدی سچائی ہے، قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، بے خوف ہے، نفرت اور دشمنی سے پاک ہے، اللہ فانی ہستی ہے، غیر پیدائشی ہے اور خود موجود ہے، وہی تخلیق سے پہلے تھا اور وہی تخلیق کی ابتدا ہے۔ گرو نانک دیو جی کے پہلے جواب سے بادشاہ مطمئن ہو گیا اور اس کا دوسرا سوال تھا کہ خدا رہتا کہاں ہے؟ جس پر گرو جی نے کہا کہ کوئی دودھ سے بھرا برتن میرے پاس لے آؤ، اور وہ دودھ سے بھرا برتن فوراً گرو نانک جی دیو کے آگے پیش کیا گیا۔ گرو نانک نے دودھ کے برتن کو دیکھا تو کہا اس میں کچھ ہے، جس پر بادشاہ پریشان ہوا اور کہا کہ کسی نکمے شخص نے اس میں کوئی چیز ملا دی ہوگی۔ بادشاہ نے خود تسلی کرنے کے لیے دودھ کو مکمل چیک کیا تو کہا کہ گرو جی اس میں کچھ نہیں ہے، جس پر گرو نانک نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں
کہ اس دودھ میں مکھن اور گھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ یعنی اس دودھ میں جو مکھن اور گھی ہے، کیا ہم دیکھ سکتے ہو اس کو؟ ہاں یا نہ میں بتاؤں؟ جس پر بادشاہ نے کہا ہاں اس میں مکھن اور گھی ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ گرو نانک نے کہا کہ جس طرح دودھ کے ایک ایک قطرے میں گھی اور مکھن ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے میں، ہر ذرے ذرے میں وہ اللہ بستا ہے، لیکن اس ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور رب کائنات تمام دلوں میں رہتا ہے۔ تمام لوگ گرو نانک جی کی گفتگو سن رہے تھے، جس پر انہوں نے پوچھا کہ آخر کا طاقتور خدا کیا کرتا ہے؟ جس پر گرو نانک جی نے کہا کہ آپ علم الہی کے متعلق سوالات کر رہے ہیں اور میں جوابات دے رہا ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ خود ایک قیمتی عرش پر بیٹھے سوالات کر رہے ہیں اور میں زمین پر کھڑا جواب دے رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ خدائی پیغام ہے، اس لیے اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو نیچے آنا پڑے گا اور اپنا تخت چھوڑنا پڑے گا۔ آپ اس عرش سے نیچے آؤ اور میں اوپر کھڑا ہو کر اس سوال کا جواب دوں گا۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ استاد یا جج ہمیشہ اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ جس پر بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سودا اتنا مہنگا نہیں ہے، یعنی اگر نیچے آنے سے مجھے جواب مل جائے تو مہنگا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نیچے آ گیا اور گرو نانک کو تخت چھین کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آخری سوال بادشاہ کے لیے حتمی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ نیچے کھڑے ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا آخری سوال پوری عقیدت اور محبت سے کیا۔ نانک جی جلدی بتاؤ کہ خدا کیا کرتا ہے؟ گرو نانک کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور ادھر ادھر دیکھتے رہے، جس پر بادشاہ نے دوبارہ پوچھا گرو جی بتائیں کہ خدا کیا کرتا ہے؟ نانک جی پھر خاموش رہے اور ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آخرکار بادشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بادشاہ پھر پوچھنے لگا کہ گرو جی بتائیں خدا کیا کرتا ہے؟ جس پر گرو نانک مسکرائے اور کہا کہ اے بادشاہ، کیا تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ خدا کیا کرتا ہے؟ وہ تخت نشین بادشاہ کو زمین پر لا پھینکتا ہے اور کسی زمین پر کھڑے ہوئے شخص کو تخت نشین کر دیتا ہے۔ اللہ فقیری کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیری میں بدل دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رلاتا ہے اور رونے والوں کو ہنساتا ہے۔ وہ خدا ہے جو خالی ہو اس کو بھر دیتا ہے اور جو بھرا ہوا ہو اسے خالی بھی کر دیتا ہے۔ اس کے اپنے طور طریقے ہیں، کوئی قانون اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ بے پرواہ ہے، وہی خدا ہے کہ جو بے حساب، لامحدود، ناقابل فہم اور بے عیب، جو ساری دنیا کے لیے ایک راز ہے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ تمام شک و شبہات کو دور کریں اور اپنے شعور کو اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ بادشاہ کو جب ان سوالات کے جواب ملے تو وہ زاروں کے تار رونے لگ گیا۔ گرو نانک دیو جی کی زندگی سے جڑے ہوئے ایسے بہت سے واقعات جن سے پتہ چلتا ہے گرو نانک ایک صوفی درویش اور فقیر تھے اور ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے اور اپنی مسلمان نیت کا اعلان کر دیتے تو شاید آپ سکھوں اور ہندوؤں میں اتنے مقبول نہ ہوتے، شاید آپ کی تعلیمات ہندوؤں اور سکھوں پر اثر نہ کرتی، ہندو اور سکھ آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ بہت سے صوفیوں اور درویشوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایسا بیس بنا کر لوگوں میں جاتے تھے کہ جس بیس میں وہ بات سننا پسند کرتے تھے۔ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے کہا کہ ہندو میری مسجد کے دائیں طرف اور مسلم بائیں طرف پھول رکھتے ہیں، اور اگلے دن جس طرف کے پھول تازہ ہوں گے وہی لوگ میری مسجد کے وارث ہوں گے۔ جب اگلے دن چادر اٹھائی تو مسجد غائب تھی اور دونوں طرف کے پھول تر و تازہ تھے۔ مسلمانوں نے اپنے حصے کے پھولوں کو دفنا دیا جبکہ ہندوؤں نے جلا دیا۔ جو لوگ صوفی ازم میں درویشی اور فقیری کو سمجھتے ہیں وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے۔ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے، مانے نہ اسلام لائے۔ محمد تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ شاید اللہ کی کھوج اور تلاش کرتے کرتے وہ نور گرو نانک دیو جی کے دل میں اتر چکا تھا۔
ایمان انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے، لیکن عشق حقیقی انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ اور جس دل میں نور الہی اور عشق حقیقی پنپنے لگتا ہے تو لوگ اس کی زیارت کے لیے ضرور آتے ہیں۔ وہ پاک مالک و خالق کائنات جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یعنی عشق الہی کا بیج اگر کسی کافر کے دل میں بھی لگ جائے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی گرو نانک دیو جی کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے صدقہ چاہیے سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔